वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज से हम इंशाअल्लाह क्लास 9 का जो इस्लामियात में सूरतुल अनफ़ाल है उसको स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुअमिनीन। सूरतुल अनफ़ाल ये मदनी सूरत है और मदनी सूरत उसको कहते हैं जो हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हो। जो हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हो उसको मदनी सूरत कहते हैं। एक गलत बात मशहूर है कि मदनी सूरतें वो है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। ये गलत बात है बेटा। मदीना मुनव्वरा नहीं बल्कि हिजरत के बाद जो नाजिल हो जाए वो मदनी सूरत है, और हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई है वो मक्की सूरतें हैं। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, वो पूछते हैं आपसे माल गनीमत के बारे में। अनफ़ाल कहते हैं माल गनीमत को। एक होता है बेटा माल गनीमत और एक होता है माल फ़े। माल गनीमत वो माल जो जंग करने के बाद हासिल हो जाए उसे माल गनीमत कहते हैं। माल फ़े वो माल जो जंग किए बग़ैर यानी जंग करने के बग़ैर हासिल हो जाए उसको माल फ़े कहते हैं। ये मैंने जब मुकम्मल किताब का तारुफ़ किया था उसमें मैंने ये बातें बयान फरमाई है। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, वो पूछते हैं आपसे माल गनीमत के बारे में। कौन पूछते हैं? यानी जो मुजाहिदीन है ग़ज़वे बदर में जिन्होंने शिरकत की थी वो सहाबे किराम आपसे पूछते हैं माल गनीमत के बारे में। क़ुलिल अनफ़ालु, तो कह दीजिए कि अल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल, के माल गनीमत ये अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा है, ये उनको अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। फत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, बस अल्लाह से डरो और अपने आपस में सुलह से रहो, अपने आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा न करे, तनाज़ा पैदा न करे। व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुअमिनीन, और अल्लाह उसकी रसूल की इताअत करो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अगर सही मोमिन हो तो अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करो। जब ग़ज़वे बदर हुआ, ये जंग जब हुई तो जो माल मुसलमानों के हाथ लग गया उसको कहते हैं माल गनीमत। तो माल गनीमत के बारे में सहाबा किराम के दरमियान एक इख्तिलाफ पैदा हुआ। बाज़ ने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, बाज़ ने कहा कि ये हमारा हिस्सा है। बहुत लंबी स्टोरी है। तो इस पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये आयत नाजिल फरमाई कि अपने आपस में तनाज़ा पैदा ना करे, झगड़ा पैदा ना करे, बस अल्लाह से डरो और अपने आपस में सुलह से रहो, जोड़ से रहो, ताल्लुकात को कायम रखो, ताल्लुकात को ना तोड़ो, और अगर तुम सही मोमिन हो तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि अगर सही मोमिन हो तो अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करो। अब मोमिन की सिफ़ात क्या है? यहाँ से मोमिन की सिफ़ात बयान की जाती है कि इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि बेशक मोमिन वो लोग हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब याद किया जाए अल्लाह। ये एक माना है कि जब ज़िक्र किया जाए अल्लाह का या याद किया जाए अल्लाह का ज़िक्र किया जाए उसके सामने, तो वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए उनके सामने तो अल्लाह का बड़ाई बयान करने से उनके मोमिन के जो दिल है वो डर जाते हैं अल्लाह की बड़ाई की वजह से। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन, ये दूसरी सिफत है मोमिन की कि जब तिलावत की जाए उन पर अल्लाह की आयतें तो उन लोगों का ईमान बढ़ जाता है। ये मोमिन की निशानी है कि जब वो उसके सामने तिलावत की जाती हो या वो ख़ुद तिलावत करता है तो उसके ईमान में इजाफ़ा होता है, यानी ईमान बढ़ जाता है। ये दूसरी सिफत है। तीसरी सिफत यह है व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि वो अल्लाह जल्ल शानुहु पर
توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں صرف اللہ پر، کیونکہ سب کچھ کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، تو وہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ مومن کی تیسری صفت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین مومن وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنا اور ٹائم پر نماز پڑھنا، نماز کی اوقات کو یاد کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور 5 وقت نماز پڑھنا، یہ مومن کی چوتھی صفت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو جو انسان یہ کام کرتا ہے کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، نفلی صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، ایثار و ہمدردی انسانوں کے ساتھ، غریب و فقیر اور مسکینوں کے ساتھ یہ ہمدردی کرتے ہیں، تو یہ مومن کی 5ویں صفت ہے۔ اگر کویشچن آ جائے کہ مومن کی صفات بیان کی جائے تو نمبر 1 ہے کہ یہ نمبر 1 صفت ہے دل ڈر جانا، یعنی مومن کے سامنے جب اللہ کی آیتیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے تو ان کے دل وہ ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کا بڑھ جانا، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے، پڑھی جائے تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت مومن کی کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، ہر کام میں، ہر عمل میں اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا، یہ مومن کی تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا، یہ مومن کی چوتھی صفت ہے کہ وہ ہر حال میں، چاہے ان کا دل یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہے، تب بھی وہ نماز پڑھے گا، ہر حال میں نماز پڑھے گا، یہ مومن کی صفات میں چوتھی صفت ہے۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مومن کی صفات میں سے 5ویں صفت ہے۔ تو اگر کویشچن یہ آ جائے، سوال یہ آ جائے کہ مومن کی جو صفات ہے سورۃ الانفال میں وہ بیان کی جائے تو یہ ہے مومن کی صفات: دل کا ڈر جانا، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل، ان مومن کے دل وہ ڈر جاتے ہیں۔ ایمان کا بڑھ جانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائے، تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان یہ بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ توکل اللہ، مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنا، مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں نماز کی پابندی کرے گا، ہر حال میں نماز کو ادا کرے گا۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، نفلی صدقات ہو یا فرضی صدقات، زکوٰۃ وغیرہ ہو وہ دینا، یہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، یہ مومن کی 5ویں صفت ہے۔ تو یہ مومن کی صفات ہے۔ جب یہ صفات کسی مومن میں ہو، کسی انسان میں ہو، تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، صحیح مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ان کے رب نے، اللہ نے ان کو بڑے بڑے درجے عطا کی ہے۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش ہے۔ مومن میں جو یہ صفات جس انسان میں ہو ان کے لیے کیا ہے؟
بخشش اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے جو کہ جنت ہے آخر میں۔ تو یہ ہے بیٹا کہ ایکسرسائز میں کویشچن نمبر 1 ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ تو یہ ہے کہ مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے: دل کا ڈر جانا، ایمان کا بڑھ جانا، توکل علی اللہ، اور نماز کی پابندی کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہے۔ آگے کیا ہے عبارات میں دیکھو تو ایک عبارت ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ پس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں صلح سے رہو۔ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، اختلاف پیدا نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، تنازع نہ کرے، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس میں صلح سے رہو، کیونکہ جھگڑے سے تعلق ختم ہو جاتی ہے، تعلقات یہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ صلح سے رہو، جھگڑا نہ کرو۔ اس عبارت کا یہ مفہوم ہے۔ آگے کیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ جب اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا کہ انفال، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو صحابہ کو ساتھ میں یہ بھی بتانا پڑا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس طرح اللہ کے رسول حکم دیتا ہے اسی پر عمل کرو اگر صحیح مومن ہو۔ یہ نہ کہو کہ اب ہمارا یہ مال غنیمت ہمارا حصہ ہے، یہ ہمیں مل جائے، اب یہ حکم کیوں نازل ہوئی؟ نہیں، بس وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ، یہ تیسرا عبارت ہے کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جائے ان کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتیں، تو ان کا ایمان یہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مومن کی جو صفات ہے اس میں دوسری صفت جو ہے ایمان کا بڑھ جانا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کی آیتیں، اللہ کی جو قرآن ہے، کلام اللہ ہے، وہ تلاوت کی جائے یا پڑھی جائے تو ان کا ایمان وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے۔ اس ایکسرسائز میں صرف ایک کویشچن رہ گیا کہ سوال نمبر 2 گروہوں